नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में सजाई जाने वाली 12 रोज़ा ट्रांसमिशन बज़्म सनागर देखने वाले तमाम नाज़रीन को राव करामत सनागर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क की मुमताज़ मजहबी शख्सियत अल्लामा काजी अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं काजी, आप खैरियत से हैं? आपको हमारी इस बज़्म में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं साना ख़्वान रसूल जो कि जिनका ताल्लुक दुबई से है, कारी मुदस्सिर मलिक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? कैसे आप? खैरियत से हैं? और आपके साथ मौजूद हैं बानी सदर हम कराची वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जनाब फैसल हमीद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं फैसल साहब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शुक्रिया आपका कि आप मुझे मौका दे रहे हैं इस माशाल्लाह अपने बाबरकत जो महीना है इसके लिए कुछ मैं सीख लूँगा यहाँ पे। तो ये आपकी बहुत बहुत ये आपकी ज़रा नवाजी है, वरना तो आपसे हम लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है और ये आपकी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है कि आप वक्त अनायत फरमा रहे हैं। और आपके साथ मौजूद हैं सना ख़्वान रसूल कारी उबैदुल्लाह कमाल साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं सना ख़्वान रसूल दाएं जानिब जनाब कारी अतीक साहब। अस्सलामु अलैकुम। कारी मुदस्सिर साहब, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमदे बारी ताला से करते हैं, तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि हमदे बारी ताला के फूलों से हमारे दिलों को महकाएं। बहुत ही प्यारा कलाम और पेश कर रहा हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। कारी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी आवाज़ में मज़ीद जो है बरकतें अता फ़रमाए। और इसी के साथ मैं फैसल साहब आपकी जानिब आऊँगा और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले तो आप कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं और कुछ अपनी वेलफेयर के बारे में हमें बताएं। ज़ाती ज़िंदगी में तो यही है अपने राव करामत भाई के बस मेरा ताल्लुक़ असल में शिपिंग लॉजिस्टिक्स से है। तो दुनिया भर में अपने घूमते रहे और काम करते रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने जो है इस काम के लिए चुना और फिर वापस आए। और ऐसे आए कि सब चीज़ें छोड़ छाड़ गया, यानी कि फैमिली सिक हो गया था मैं बिल्कुल ना। कितना घूमना फिरना, सारे सब चीज़ें फैमिली के साथ में शुरू से रहा हुआ, तो सब चीज़ें छोड़ छाड़ के आए। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने एक ट्रेनिंग करी, इसकी बाकायदा एक प्रोसेस हुआ है जो आज समझ में आया। हम समझ रहे यार पता नहीं क्या गलती हो गई या क्या ऐसी चीज़ हो गई अल्लामा साहब के बिल्कुल यानी कि अर्थ से फर्श पे आ गए कि क्या ऐसी बात, ऐसी चीज़ें हो गई। तो वो समझ में आया कि वो एक ट्रेनिंग थी, वो एक प्रोसेस था। क्योंकि जब तक आपको किसी का दर्द का जो है अंदाज़ा नहीं होगा, किसी की मुश्किल का पता नहीं होगा और उस चीज़ से आप गुजरे भी नहीं होगे ना, तो फिर आप काम कर ही नहीं सकते। तो कुछ अपने हालात कोई ऐसी चीज़ें रही, इस काम में आए और फिर उसके बाद जो है इस काम को करना शुरू किया। तो आज कोई कहता है तो समझ में आती है कि यार हाँ इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो वो कहते थे कि यार कैसे वेरिफिकेशन करते हैं या कैसे अपने पता करते हैं ये सही है या गलत है। तो अल्लाह ताला ने सब चीज़ों की जो है ना बाकायदा तौर पे, तो आपको पता है सब कामों के लिए आपको कुछ ना कुछ अपने एजुकेशन चाहिए, कुछ ना कुछ मास्टर पीएचडी चाहिए, तो अल्लाह पाक ने वो कराइए। और फिर इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ रही वो घर वालों का जो है वो अपने क्या नाम है उनकी मदद, उनकी अपने क्या नाम है समझे सपोर्ट। तो वो इसी तरीके से ही रही कि जब अच्छे टाइम में साथ थे तो मुश्किल टाइम में भी साथ थे। और फिर जब ये चीज़ें देखी, ये सब चीज़ों में आए, तो वो भी इन सारी सब चीज़ों में शामिल हो गई। मेरी अपने अहलिया जो है वो माशाल्लाह वुमेन्स विंग को देखती हैं, वो सब चीज़ें करती कराती हैं, वो खुद भी इन सारी सब चीज़ों में शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी सब चीज़ों में मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। क्योंकि आपको पता है ये तो ख़वातीन जो है ना, ये तो आप इनको कोई क्या कहें कि अपने सुपर वुमेन कह लें या क्या चीज़ें कह लें कि ये घर को भी देख रही हैं और अपने क्या नाम है शौहर को भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, स्कूल का भी देख रही हैं, रिश्तेदारों को भी देख रही हैं, सारी सब चीज़ें ये चीज़ें देख रही होती हैं। हम तो बस सिर्फ वो सिर्फ जो है ना वो सरबरा बन गए और बस अपने सारे जो है ना वो
مزے ہمیں آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ اچھا جتنی تعریف آپ بھابھی کی کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھابھی گھر میں ہمیشہ خوش رہتی ہوں گی. بے شک بالکل, کیوں نہیں کریں بھائی. مجھے آپ ایک بات بتائیں نا کہ یہ تو بھی سنت بھی ہے بالکل, اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حکم بھی ہے نا کہ جیسے اپنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امہات المومنین کے ساتھ اپنے ان کا ایک طریقہ تھا, جو ان کا ایک تعلق تھا, تو وہی چیز تو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے نا. اور اس چیز میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. آج کل بہت سارے لوگ جو ہے ان ساری سب چیزوں کو جاتے ہیں کہ یار بیوی کی تعریف کر دی تو وہ اپنے وہ کیا کہیں کہ وہ جورو کا غلام ہو جاتا ہے. وہ ساری سب چیزیں میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ میں اس انجمن کا جو ہوں وہ مجھے آپ بانی بنا دو, صدر بنا دو کہ انجمن غلامان اپنے زوجاؤں کا جو ہے نا مجھے آپ مستقل رکن بنا دو بھائی. میں تو حاضر ہوں, کیونکہ یہ ایک بات ایک چیز یہ ہے. ویسے مجھے لگ رہا ہے بہت جلد بنا دیں گے آپ کو. نہیں میں تو اس چکر میں بھائی کوئی ایک چیز نہ چھوڑوں کہ میری قبر روشن ہو جائے اور میری آخرت کا معاملہ جو ہے وہ صحیح سیدھا وہ ہو جائے. میں تو کوئی موقع نہیں چھوڑتا. بالکل بالکل. قاضی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے ایجوکیشن سے آپ کا تعلق ہے, ایک جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے, اور اہل سنت کے لیے آپ کی بڑی خدمات, ایک بہت بڑی آپ کی جرنی ہے. تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ یہ جو آپ کی ایک بہت بڑی جرنی ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس عمر سے آپ نے یہ آغاز کیا سیاست کا یا اہل سنت کی خدمات کا. شکریہ. میرے والد گرامی قاضی حکیم حافظ شاہ محمد عادل صدیقی علیہ الرحمہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کے بچپن کے رفیق ہیں. کیا بات. یعنی کہ علامہ شاہ احمد نورانی قبلہ اور میرے والد نے ساتھ حفظ کیا, تو ایک مذہبی گھرانہ میسر آیا. جب میں نے آنکھیں کھولیں تو ظاہر ہے کہ والد صاحب کو دیکھا علامہ شاہ احمد نورانی کے ساتھ, علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری کے ساتھ, علامہ جمیل احمد نعیمی قبلہ علیہ الرحمہ کے ساتھ, مفتی سید شہاد علی قادری کے ساتھ, علامہ محمد حسن حقانی قبلہ کے ساتھ, بڑے بڑے صوفیہ اور بڑے بڑے اکابرین کے ساتھ جو پاکستان میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں. اچھا پھر جب کم سنی میں ہی والد صاحب کی انگلی پکڑ کر ان محافل میں جانا ہوا جہاں ان علماء کی نشست ہوا کرتی تھی, تو وہ بچپن سے ہی سلسلہ بسلسلہ جو ایک سلسلہ چلتا ہے وہ تربیت کا حصہ بن گیا. جب تعلیمی مراحل طے کیے تو والد گرامی نے خود ظاہر ہے کہ دینی تعلیم کی طرف ایک رجحان ان کا بھی تھا اور رجحان ملا, اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ماشاءاللہ. اچھا پھر چونکہ ظاہر ہے کہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی سے جو وابستگی تھی اس کی وجہ سے جو ایک نظریہ تھا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے, معاشرے کی اصلاح کرنی ہے, زمانے طالب علمی میں انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ ہو گیا ماشاءاللہ. اور انجمن طلبہ اسلام کی پھر کراچی کی ذمہ داریاں, صوبے کی ذمہ داریاں, مرکز کی ذمہ داریاں. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جو اہل سنت کی جو مذہبی اور دینی تمام تر ذمہ داریوں کے لیے ایک تنظیم ہے مرکزی جماعت اہل سنت, پھر اس کی ذمہ داری سے وابستہ ہو گیا. پھر قبلہ صوفی ایاز خان نیازی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے رفیق, میرے عزیز, کام کرو عقیدہ ختم نبوت کے لیے, یہ بخشش کا سامہ ہوگا. اور اکثر وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے عزیز, شفاعت کا سب سے پہلا حقدار وہ ہوگا جس نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا. تو انجمن طلبہ اسلام کی ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد پھر فدائین ختم نبوت پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھالیں, جمعیت علماء پاکستان کی مختلف ذمہ داریاں رہیں. اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق پیغام کو گلی گلی کوچہ کوچہ عام کرتے رہے, اور اس میں اکابرین کی دعائیں شامل حال رہیں. ایک عرصہ تک مفتی منیب الرحمن صاحب اور دیگر علماء کے ساتھ بہت ذمہ داریاں ادا کیں. تو اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ زندگی کا جو اکثر حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف ہونے کی کوشش کی. اب یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ اس میں سے اگر ایک لمحے کو بھی قبول فرما لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا کرم ہوگا, یہ اس کی عنایتیں ہوں گی. ہم نے اپنی کوشش کی ہے اور کوششیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری و ساری ہیں. اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول فرمائے. اچھا علامہ صاحب, آپ قاضی بھی ہیں, نکاح خواہ بھی ہیں اور نکاح بھی کرواتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کوئی یادگار واقعہ, کسی شادی میں گئے کوئی یادگار واقعہ ہو؟
یہ جو جہاں ہمدرد یونیورسٹی قائم ہے یہاں ایک واٹر بورڈ کا آفس بھی ہے، ایک ادارہ، سرد رات تھی دسمبر کی اور وہاں ایک نکاح پڑھانا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تقریبات میں بسا اوقات خواتین کے بعض معاملات الجھاؤ پیدا کر دیتے ہیں جی، تو وہاں جو دولہا میاں تھے دسمبر کی سرد رات اور بڑا بھاری بھرکم صحرا پہنے ہوئے تھے، وہ شاید دولہا کی والدہ اور دلہن کی والدہ میں کسی بات پر اختلاف رائے ہوا، اس نے کچھ زیادہ اس کو محسوس کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہو دولہا بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، ایک تو ٹھنڈ، اوپر سے اس کو جو ٹینشن ہوئی اس بات کی، اب شادی کھٹائی میں جاتی ان کو نظر آنے اچھا لگی۔ یہ 20-22 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس علاقے میں قریب میں کوئی ڈاکٹر بھی میسر نہیں تھا، بالکل جنگل تھا اس وقت، وہ جو واٹر بورڈ کالونی ہے اسی کے لوگ وہاں ہوا کرتے تھے، وہ بیچارے کہیں بھاگے دوڑے، کسی ڈاکٹر کو لے کے گئے، آدھے پون گھنٹے میں پہنچا، اسے انجیکشن وغیرہ دیے، کہیں 1-1.5 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آیا اور پھر جا کے اس کا نکاح جو ہے اس کے بستر پہ ہی ایجاب قبول کروایا۔ اچھا ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ٹھٹا سے برات 2 بھائیوں کی کراچی آنی تھی اور اتفاق سے ایک بھائی جو ہے وہ شادی سے 1-2 روز پہلے بیچارہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور اس سے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو سول اسپتال میں بیچارہ داخل۔ تو مجھ سے کہا قاضی صاحب ایک نکاح تو آپ نے پڑھانا ہے باقاعدہ جس طرح شادی کا انتظام کیا گیا ہے شامیانے کے اندر، اور ایک نکاح کے قبول کروانے کے لیے سول اسپتال جانا پڑے گا، تو بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی ایک موقع پہ ہوا کہ میں نے نکاح پڑھایا اور دلہن کے والد قائد صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بس جلدی سے نکاح پڑھائیں، میں خیریت کہ میں کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا، جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو اطلاع یہ ملی کہ میرے والد کا یعنی کہ دلہن کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے اپنے بھائی سے کہا اپنا موبائل بند کرو فوراً اور نہ کسی کو کال کرو گے نہ کوئی ریسیو کرو گے جب تک میں تمہیں کال نہ کروں۔ اس کا جلدی سے نکاح پڑھائیے، نکاح ہوتی ہے اس جگہ جلدی کھانا کھولیے، اور پھر کہا کہ تم لوگ گھر پہنچو میں آتا ہوں ابھی۔ جب یہ لوگ کیا ظاہر ہے میں نے سارا انتظام کر لیا تھا، بچی کو رخصت کرنا ہے، سب مہمان آ گئے، تو یہ دنیا بڑی عجیب و غریب ہے، حادثات بھی ہوتے ہیں، واقعات بھی ہوتے ہیں، خوشی اور غم حادثات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا واقعہ کوئی نکاح پڑھانے گئے ہو، پتہ چلو اس کی پہلی بیوی آ گئی ہو؟ ہاں ایسا بھی ایک جگہ ہوا، سرجانی میں ایک نکاح تھا اور نکاح کی تقریب بالکل اپنے عروج پر تھی اور فارم میں نے بھر لیا تھا، نکاح پڑھا رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ کچھ ایک خاتون آئی ہیں، کچھ لوگ آئے اور ایک جھگڑے والی کیفیت ہو گئی، تو وہ خاتون ایک بچے کو گود میں لیے ہوئی تھی، چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا، اس نے قاضی صاحب دیکھیں اس شخص نے اس کے دودھ وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں کیا، بڑا ظلم ہوتا ہے یہ، اور وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ میں اس عورت کو الگ کر چکا ہوں۔ میں کہا دیکھیں بھی ایسا کریں کہ آپ لوگ باہمی طور پہ طے کر لیں کہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں، ظاہر ہے کہ میں اس وقت قاضی اس حیثیت پہ تو ہوں کہ نکاح پڑھا رہا ہوں، مگر میں قاضی بحیثیت جسٹس کے یہاں نہیں ہوں تو میں آپ کا کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتا، باہمی طے کر لیجیے، مجھے آپ سے ہمدردی ان خاتون سے میں نے کہا۔ خیر وہ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے ان کو ایک طرف بٹھا دیا کہ آپ کا مسئلہ حل کرواتے ہیں کہ قاضی صاحب پہلے نکاح پڑھا دیں، تو بڑے اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انا پرست ہو گئے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت حد تک اتفاق ہے کہ ہم بسا اوقات خواتین کے حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے دل کے، بالکل اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول، جن کو آپ اکثر ٹی وی چینلز پہ ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی خوبصورت آواز میں نعتیں سنتے ہیں، عبدالباسط رانا سہروردی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ کی خوبصورت آواز میں ہم نعت کا نذرانہ سنیں۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی آمد کے حوالے سے کلام ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے رانا صاحب، ماشاءاللہ آپ تو چھا گئے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی خوبصورت ماحول بنا دیا آپ نے پروگرام کا، جیسے کہا کہ آمد کا کلام پیش کیا رانا صاحب نے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت کے بعد کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تو کسی فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت کے بعد نہ کوئی فرعون پیدا ہوا نہ کوئی نمرود، دعوی خدائی کسی نے نہ کیا، اس لیے کہ حضور ختمی مرتبت نے توحید کا اعلان اس انداز سے کیا کہ اب کسی کی مجال ہی نہ ہو سکی کہ رب کی ربوبیت کو چیلنج کرے۔ تو اب شیطان کے پاس ایک ہی حربہ رہ گیا کہ جس نبی نے شیطانیت کے تمام دروازے بند کر دیے اس کی ذات میں تنقید تلاش کرو، اس کی آمد پر اعتراض کرو اور لوگوں کو اس کی آمد باسعادت منانے سے روکو تاکہ شیطانیت کو راستہ مل سکے۔ بالکل بالکل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جشن کا اظہار، محبت کا اظہار، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، بے شک یہ تو عقیدے کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں، ذرا اہل مدینہ کا انداز تو دیکھیے۔ کیا کس نے کہا تھا کہ درختوں کے اوپر چڑھ جاؤ، دیواروں کے اوپر چڑھ جاؤ؟ کس نے کہا تھا کہ دف بجاؤ؟ کہاں یہ کہا گیا تھا کہ تلال بدر علینا من ثنیۃ الوداع جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے استقبال کرو؟ کس نے کہا تھا کہ گھنٹوں پہلے کھڑے ہو جاؤ؟ یہ تو انداز محبت ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ تو اہل مدینہ کا حضور ختمی مرتبت کا یہ استقبال کرنا بتا رہا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہر وہ کام جس سے محبت کا اظہار ہو وہ کام جائز ہے اور امت کا شعار ہے، اور امت کا یہ ایسا شعار ہے کہ ہمیں ماضی کے جھروکوں میں کہیں بھی چلے جائیے، تاریخ میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی طبقے نے، کسی قوم نے، کسی ملت نے، کسی جماعت نے، کسی گروہ نے اپنے کسی رہنما، اپنے کسی قائد، اپنے کسی رہبر، بلکہ سابقہ امتوں نے اپنے کسی نبی کا اس طرح استقبال کیا ہو اور اس طرح والہانہ محبت کا اظہار کیا ہو۔ تو یہ تو حضور ختمی مرتبت کی محبت ہے، بلکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اس لیے کہ ہم تو ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے تمام تر شریعتیں اس وقت کے لحاظ سے سب سے بہتر شریعتیں تھیں، لیکن ہر نبی کی لائی ہوئی شریعت 100-125 سال بعد جو ہے اس کے اندر تحریف کر دی گئی۔ یہ تو حضور کی امت کی محبت کا انداز ہے نا کہ شریعت محمدی باقی ہے، اس محبت کی وجہ سے شریعت باقی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات قاضی صاحب نے کہی۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت آواز کے مالک قاری عبید اللہ کمال صاحب، اور میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ جی قاری صاحب۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کلام کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول، جن کو آپ اکثر مختلف ٹی وی چینلز پہ ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی خوبصورت آواز میں سرکار کی نعتیں سنتے ہیں، جناب بدر منیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بدر بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ کی رحمت، آپ کی دعائیں ہیں، آپ نے یاد رکھا، آپ کو شکریہ ایک بار پھر۔ بدر بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کہوں گا اللہ تعالیٰ ہماری محبتیں سلامت رکھے، اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں بدر بھائی سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بدر بھائی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یقین جانے آپ پڑھ رہے تھے، یہاں پہ رونگٹے جو ہے نا کھڑے ہو رہے تھے، اور میں آپ کو سچ بتاؤں جب بھی نعت سنتا ہوں نا لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے ساتھ میں۔ ایسا سرکار کا ذکر ہے، یقین جانے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اس پر میں اگر یہ بات کہوں کہ یہ راو کرامت ہے، اللہ کرے ان پر کرم ہے، بالائے کرم ہے۔ بے شک بے شک مالک کا کرم ہے، ورنہ اپنی ذات میں کچھ کمال نہیں ہے۔ ان کے ثنا خانوں سے محبت کرنے کا ان کو صلہ ہے، کہ جو آج پہلی دفعہ میں نے سنا کہ کسی کی نعت سن کر کسی کا منہ میٹھا ہونا، ان کی سچائی ہے، ان کی خدمات ہے، اس کا اعزاز ہے رب کردگار نے آپ کو عطا فرمایا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نے سمجھے کہ پوچھا پکڑ لیا ہے کہ بھائی یہ میں 12 جو پروگرام جو ہے نا آپ کے، یہ میں نے آپ کے ساتھ کرنے ہیں۔ فیصل بھائی صرف 12 پروگرام نہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں واقعی ابھی جب جیسے حضرت آئے تھے تو مجھ سے پوچھنے لگا یار وہ کون سی انجمن کے بارے میں بات کر رہے تھے، جو انجمن بیویوں کی جاب بنائیں گے اپنے کہنے میں زوجگان کے اوپر۔ تو میں ایک بات ہے کہ میں یہ مفتی صاحب سے ایک چھوٹا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی کی اپنے کیا نام ہے ضرورت نہیں، اپنے ہے وہ اجازت، لیکن اس کو قانونی جو ہے اگر ہمارا جو پاکستانی قانون ہے
اس کا حصہ بنا دے گا کہ ضروری ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا ایک جی بالکل مختصر سا اس کے پر. دیکھیے عقد ثانی وہ شخص کرے جو یہ سمجھتا ہے کہ دونوں میں برابری کر پائے گا, دونوں کا ذمہ داری کا سلسلہ مکمل کر پائے گا, ورنہ ایسے شخص کے لیے وعید یہ ہے کہ اس کے لیے شدید عذاب ہوگا جو اعتدال قائم نہ کر پائے. اچھا قانون اپنی جگہ پر مثنیٰ و ثلاثہ و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تمہیں یہ اس بات کا خوف ہے کہ عدل نہیں کر پاؤ گے فواہد, تو انسان یہ سوچے شادی ایک مذاق کا نام نہیں ہے, صحیح بات, بلکہ زندگی بھر کے ایک بندھن کا نام ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیر لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے. تو یہ رشتہ جو ہے یہ محبت کا رشتہ ہے, ایک زندگی بھر کا ساتھ ہے, اس میں بڑا اعتدال ہونا چاہیے, مذاق نہ بنا دیے جائے اس کو. اور اس رشتے کے تقدس سے آنے والے خاندان کا تحفظ ہوتا ہے. تو قانون اپنی جگہ پر, لیکن اسلامی طور پر بھی جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں تو عقد ثانی کی طرف جائیں, ورنہ آپ ایک بھی اتفاق. یعنی یہ دنیاوی قانون کو جو ہے ہم اس طریقے سے یہ لے لیں کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کی آپ سمجھیں کہ اس کو پورا کرنے میں مدد دے گی, مدد دے گا. ٹھیک ہے اس قانون کو ہم شرعی طور پہ نہیں مانتے, لیکن یہ سوچیں کہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. لوگ یہاں ایک بھی ذمہ داری پوری نہیں اٹھا پاتے, اس کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے. بڑے مسائل آتے ہیں کہ فیملی کورٹ سے ہزاروں کیس لگے ہوئے ہیں, تو یہاں ہمیں دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالکل ایسے. اچھا قاضی صاحب, سرکار کی آمد کا مہینہ ہے ماشاءاللہ سے, میلاد کا مہینہ ہے, اور لوگ میلاد مناتے بھی ہیں, لیکن چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ خرافات شامل ہو گئی ہیں. جیسے کہ ابھی کچھ سال پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ ایک لڑکی کو سجا کے بٹھا دیا گیا اور کہا کہ یہ حور ہے. اسی طرح کسی کو کوڑے مار جانا کہ یہ شیطان ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو خرافات شامل ہو گئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن کے تمام پروگرام جو ہیں وہ انتہائی مقدس ہیں. جب آپ تقدیس کا پہلو سامنے رکھتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے ان تمام انجمنوں کی, ان تمام تر میلاد اور جلوس آرگنائز کرنے والوں کی, کہ اگر کہیں سے کوئی شر شامل ہو رہا ہے. 2 سال پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ نعت چل رہی ہے اور کچھ لوگ اچھل رہے ہیں. جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پنجاب کے کسی علاقے میں ایک شادی کی تقریب تھی, اور قریب میں جو ہے وہ انہوں نے گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر نعت لگا رکھی تھی. وہ کسی ظالم نے دونوں ویڈیو مکس اپ کر دی, اب ادھر کا معاملہ ادھر چلا گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہماری جو اکثریتی آبادی ہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہے. وہ ایسی حرکتیں نہ صرف اس موقع پر بلکہ بے شمار مواقع پہ کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہو اس عمل کو ہم دور رکھیں, اور میلاد پاک کی ہر تقریب کو ایسی علائشوں سے پاک رکھیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسی کوئی ویڈیو آتی ہے تو بجائے وائرل کرنے کے وہ فوری طور پر دیکھیں کہاں سے آئی ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اس پر شر پھیلانا چاہتا ہو, اس سے کوئی اس کے برے ارادے ہوں, تو ہمیں ارادے بھاپنے چاہیے. لیکن بہر صورت ایسا کوئی بھی کام جو حرام کے زمرے میں آتا ہو اس کا میلاد شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے. میلاد کی ہر تقریب پاکیزہ ہے, محبت کی ہے, معطر ہے, منور ہے, مطہر ہے, اور اسے مطہر ہی رہنا چاہیے. بالکل, کیا خوبصورت بات کی. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. قاضی صاحب آپ کی آمد کا, رانا صاحب آپ کا, فیصل حمید بھائی آپ کا, اور بدر منیر بھائی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھنا چاہیں تو میٹرو 1 نیوز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک پہ بزم ثناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ہم کراچی میڈیا, کراچی کی پہچان.